नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में दिली इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं उनकी गज़ल के दो अशार से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि चेहरों की धूप आँखों की गहराई ले गया, चेहरों की धूप आँखों की गहराई ले गया, आईना सारे शहर की बीनाई ले गया। डूबे हुए जहाज़ पर क्या तबसरा करें, डूबे हुए जहाज़ पर क्या तबसरा करें, ये हादसा तो सोच की गहराई ले गया। जी हाँ नाज़रीन, हम इस्तकबाल करते हैं जनाब राहत इंदौरी साहब का। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे मुनसिफ चैनल की जानिब से। हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि एक उर्दू के उस्ताद से एक कामयाब शोरा जो शायर बने, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? देखिए, किसी का शेर है बड़ा मशहूर के हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। मेरा मीडियम ऑफ एजुकेशन जो था वो उर्दू था और बचपन से ही शेर व शायरी का ज़ौक़ था। तो अंदर ही अंदर एक शायर भी कहीं ना कहीं से पल रहा था, सांसें ले रहा था, सर उठा रहा था। लेकिन वो किस वक्त अपनी पूरी शक्ल इख्तियार करके लोगों के सामने शायर की हैसियत से आ गया, ये मुझे ही नहीं मालूम पड़ा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक प्रोसेस एक मेरी उम्र के साथ साथ चल रहा था। एक शायर मेरे अंदर सांस ले रहा था। आपके उस्ताद कौन है, किन से मुतासिर हो के आपने? मैंने इंदौर के एक बुजुर्ग शायर थे कैसर इंदौरी साहब, उन्हें मैंने अपना शुरू का इब्तिदाई कलाम अपना दिखाया था। लेकिन ये सिलसिला कुछ ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया, इसलिए कि मेरा शौक़ मुताले का बहुत ज़बरदस्त रहा था। उस ज़माने में हज़ारों की तादाद में दूसरे शोरा के शेर मुझे याद थे और थोड़ी बहुत सोच और थोड़ी बहुत समझ थी। तो मुझे ये मालूम था कि अच्छा शेर किसे कहते हैं। अच्छा शेर कह पाया हूँ या नहीं कह पाया मैं आज तक, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे आज भी ये मालूम है कि अच्छा शेर की डेफिनेशन क्या होती है, तारीफ़ क्या होती है। तो वो सिलसिला जो असातिज़ा का उस्तादी और शागिर्दी का होता है वो कुछ ज़्यादा दिन तक चला नहीं और फिर मैंने अपनी किताबों पर और अपने मुताले पर ही भरोसा किया। जी, आपने जैसा कि फरमाया कि हमने जो है अच्छे शोरा के अशार याद कर लिए थे, वो कौन कौन से शोरा, कुछ नाम बताएंगे? असातिज़ा में मेरा ख्याल है जो शुरुआत होती है हमारे क्लासिकल पोइट्री की, मीर से लगा के मीर और गालिब और जुरत और इंशा और नासिख और आतिश और ये असातिज़ा जितने भी हमारे रहे, लगभग सभी को पढ़ा और सभी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। जी, जो किताबें आपने तसनीफ़ की हैं उनके कुछ नाम बताएंगे? मेरी 7 किताबें अब तक आई हैं, जो जिसमें 2 देवनागरी इसकी स्क्रिप्ट में है, बाकी 5 उर्दू में है। तो पहली किताब मेरी आई थी, उसका नाम था धूप। धूप ये 79 थी। और उसके बाद आई 5वां दरवेश, फिर उसके बाद आई मौजूद, उसके बाद आई नाराज़। हिंदी में किताब जो आई उसका नाम था मेरे बाद और रुत। ये किताबें हैं मेरी, जिनमें से कुछ किताबों के 2-2, 3-3 एडिशन आए हैं। जो आपकी किताब आई धूप धूप, जो आपने अभी इरशाद फरमाया कि इसमें जो है कुछ आपने शरीक हयात से मुतासिर होकर ये किताब लिखी थी? हाँ, ये मेरा ख्याल है शादी भी उसी 77 में मेरी शादी हुई थी और 79 में मेरी पहली किताब आई थी। अच्छा, जब आपने शेर व शायरी शुरू करी तो घर वालों की तरफ से कुछ आपको सपोर्ट मिला शुरू में? नहीं, देखिए अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सारी शक्लें बदल गई हैं, वरना आज से 30-40 साल पहले तक भी समाज में कोई शायर होना कोई एजाज़ की बात नहीं होती थी। ये समझ लो कि वो शायर है या ना, बस है और कुछ नहीं था। तो मुझे भी कोई हौसला अफजाई नहीं हुई ख़ानदान की तरफ से या घर वालों की तरफ से, लेकिन ये होना था, हो रहा। मुशायरा चूँकि मेरी दिलचस्पी का मौजू था और मैं ख़ुद उस ज़माने तक, ये 84 की बात है, उस ज़माने तक मैं पूरे मुशायरों की दुनिया में मेरा बाकायदा तारुफ हो चुका था। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में कि मैं ये बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में हम मुशायरों में देखा करते थे सागर निज़ामी साहब को, है ना, अली सत्तार जाफरी को, कैफ़ी साहब को, मजरूर साहब को, अल्लामा अनवर साबरी को, ऐसे असातिज़ा फ़राक साहब को, फैज़ को, जोश मली आबादी को। तो इनसे मिलना जुलना होता रहता था। तो मेरे बहुत काम के लोग थे ये। तो और उसमें एक बात और भी बता दूं कि उस ज़माने में मैं जॉब में आ गया था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था उस ज़माने में। तो वो मेरे लिए वो डिग्री का होना बहुत ज़रूरी था। तो वो मैं मुशायरे में भी जा रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, फिर भी रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, उनसे मालूमात भी हासिल कर रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। तो ये मौजू मेरे लिए मेरे उस्ताद प्रोफेसर आफाक अहमद साहब के अंडर में मैंने ये PhD की,
تو انہوں نے مجھے یہی سجھاؤ دیا تھا کہ تم چلتے پھرتے گھومتے پھرتے پڑھتے لکھتے سفر میں بھی آپ تو اپنا مطالعہ جاری رکھ سکتے ہو، سفر میں بھی لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہو، تو ایک خاصا دلچسپ بھی ہوگا موضوع اور تمہارے لیے آسان بھی ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں جو ہے مشاعرے میں جانے لگا تھا، اور یہ بات حقیقت کہ آپ جو درس دیتے تھے پڑھاتے تھے تو اس کے ساتھ شعر و شاعری بھی کرتے تھے، وہاں مطلب کلاسز میں کم وقت دے پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے جو اسٹوڈنٹ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ راحت اندوری صاحب سے اچھا مجھے ابھی تک استاد نہیں ملا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اچھا، میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا، اور میں یہ کہتے ہوئے مجھے مطلب خوشی ہوتی ہے کہ میری کلاس جو تھی، ایم اے کی کلاسز تھی اردو کی، بی اے کی کلاسز تھی اردو کی، وہ پیک ہوتی تھی۔ لڑکے چاہے گراؤنڈ میں کہیں بھی گھومتے پھرتے ہوں، لیکن جب میری کلاس ہوتی تھی تو سب اپنے بینچ پر آ جاتے تھے، اپنی سیٹ پر آ جاتے تھے۔ اور ابھی بھی مجھے بچے ملتے ہیں، اسٹوڈنٹس ملتے ہیں جنہوں نے کافی ترقیاں کی، ادب میں بھی، شاعری میں بھی، افسانہ نگاری میں بھی، اور دوسرے فیلڈ میں۔ اچھا لگتا ہے۔ تو وہ کوئی 16 برس کا عرصہ رہا یونیورسٹی میں، وہ بھی میری زندگی کا ایک بہت ہی اہم ترین حصہ ہے۔ کوئی انسان حالات سے متاثر ہو کر شعر و شاعری شروع کرتا ہے، آپ نے 19 سال کی عمر میں شعر و شاعری شروع کری، کیا وجہ تھی؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ یہ 19 برس کی عمر میں نے غزل کہہ لی ہوگی، یہ شعر کہہ لیے ہوں گے، یا لوگوں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہاں میں یہ شاعر ہوں، لیکن یہ سلسلہ اس سے پہلے سے چل رہا ہے، لیکن میں اس کو یکجا نہیں کر پاتا کہ پہلی غزل کون سی کہی ہوگی یا دوسری کون سی کہی ہوگی۔ یہ سن 71 میں آ کر تو میں باقاعدگی سے مشاعروں میں آنے جانے لگا تھا، اس سے پہلے شاعری چل رہی تھی، اس کو میں اکٹھا نہیں کر پاتا۔ 1972 میں آپ نے پہلی بار آل انڈیا مشاعرے میں حصہ لیا، اس کے چند اشعار آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ بہت ہی سخت اور بہت مشکل سوال ہوتا ہے عام طور پر جو مجھ سے کیا جاتا ہے، اور اس میں گڑبڑ یہ ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی سا شعر آ جاتا ہے، کہیں کوئی سا شعر یاد آ جاتا ہے۔ میں نے آپ سے بتانا ہے کہ میں نے کبھی کاغذ پر اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھا اس زمانے کی شاعری کو، تو وہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ پہلا شعر، اس لیے کہ ممکن ہے کہ میں نے آپ ہی جیسے کسی شریف آدمی کو پہلی غزل کے نام پہ کچھ اور سنا دیا ہو، تو ذرا سا نقصان میرا ہوگا۔ جی، آپ نے بولا کہ جیسے میں نے کتابوں پہ اپنے کاپی اور رجسٹر پہ اپنے اشعار کو نہیں اتارا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت لوگوں نے آپ کے اشعار کو اپنے دل میں اتار لیا، اور آج جو ہے وہ آپ کے اشعار سناتے ہیں، آپ کے اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے میرے لیے۔ ایک دیکھیے، میں مہینوں میں میرا خیال 15-20 راتیں ہندوستان یا ہندوستان کے کسی بڑے شہر یا ہندوستان کے باہر کسی بڑے شہر میں شعر سناتا رہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا اب ایک حصہ بن چکا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ علاقے کے وہ دنیا کے وہ ممالک کے جہاں میں نے جن کا نام صرف میں نے نقشے پر دیکھا تھا، جی، وہاں بھی جب میں پہلی بار جاتا ہوں تو پتہ چلا کہ میرے شعر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور میں پہلی لائن پڑھتا ہوں، دوسرے لوگ سنا دیتے ہیں آگے کی، تو یہ اچھا لگتا ہے مجھے۔ ایک فنکار کی یہ کا انعام ہے، فنکار کے لیے اعزاز ہے اور انعام ہے۔ ایک شاعر کو غصہ کب آتا ہے؟ شاعر کو اگر ہے تو میرا خیال ہے غصہ نہیں آنا چاہیے شاعر کو غصہ کبھی نہیں آتا ہے۔ وقتی طور پر ناراضگی ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے غصے کا خانہ ہوتا نہیں ہے۔ شاعر تو بہت موم کا آدمی ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے۔ ہاں، جی جی جی۔ پرانے شعرا اور آج کل کے جو شعرا، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق مطلب اگر آپ شاعری کی بات کر رہے ہیں کہ شعر و شاعری میں کیا فرق آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر شاعر اپنے عہد، اپنے پیریڈ اور اپنے دور کی عکاسی کرتا ہے اپنی شاعری میں۔ غالب نے اگر یہ کہا تھا کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، یہ کسی بار کا یا کسی شراب خانے کا ماحول نہیں ہے، بلکہ اجڑی ہوئی دلی کا مرثیہ اور ماتم ہے۔ اسے نے پہچانا تھا، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہے کھائیں گے کیا، وہ عہد چلا گیا۔ وہ عہد گزرنے کے بعد آج اس عہد میں ہمارا شاعر جو محسوس کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ اپنی غزل میں کہہ رہا ہے، تو یہ اس کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، یہ اس کی یہ دلیل ہے کہ میں اس دور کا شاعر ہوں، جس دور کا شاعر میں ہوں اس دور کی شاعری میں کر رہا ہوں، اور ہمارا شاعر کر رہا ہے، چاہے پاکستان سے آواز آ رہی ہو نئی آواز غزل کی، یا ہندوستان سے آ رہی ہو۔ ہمارا نوجوان بہت اچھی غزل کہہ رہا ہے، جس سے میں مطمئن ہوں۔ اگر ہم فلموں کی بات کریں، جیسے آپ نے فلم سر میں ایک وہ گیت تھا کہ آج ہم نے اپنے دل کا تمام کر دیا، خود بھی گھائل ہو گئے
تم کو بھی گھائل کر دیا. اس کے بعد منا بھائی MBBS میں ایم بولے تو ماسٹر میں ماسٹر. اس کے علاوہ خوددار فلمیں بہت سی فلمیں ہیں. تو آپ کی ایسی کون سی پہلی فلم ہے جس میں آپ نے گیت دیا؟ نہیں دیکھیے، میں فلم کا آدمی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اور کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی مجھے. میں کام کر رہا تھا، یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا. ایک میری غزل کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا اس زمانے میں. وہ ایک فلم بن رہی تھی گلشن کمار کی، شبنم. اس فلم کی سچویشن پر وہ بیٹھتا تھا بالکل فٹ. تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا. وہ شعر یہ تھا کہ جھیل اچھا ہے، کنول اچھا ہے، جام اچھا ہے، تیری آنکھوں کے لیے کون سا نام اچھا ہے. خیر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اور میں نے اپنی کنڈیشن پر، اپنی شرائط پر وہاں جانا قبول کیا. گریٹ آدمی تھے وہ. انہوں نے مجھے ایک البم کیا، 12-15 گانوں کا البم اس زمانے میں انہوں نے ریکارڈ کیا، اور کچھ گانے میں وہاں چھوڑ آیا تھا جو بعد میں ہاتھ لگے انو ملک کے، میوزک ڈائریکٹر انو ملک. اور پھر اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی، اور تو اس کے ساتھ میں نے کوئی 3 درجن فلموں میں گانے، بڑی فلموں میں گانے لکھے. سر میری پہلی فلم تھی. انہوں نے کچھ توڑ پھوڑ کر دی تھی. جو ریکارڈ کیا، جو لکھا گیا تھا وہ نہیں ریکارڈ ہوا. لکھا یہ گیا تھا کہ آج ہم نے پیار کا قصہ مکمل کر دیا، خود بھی پاگل ہو گئے، تم کو بھی پاگل کر دیا. لیکن انہوں نے کر دیا کہ آج ہم نے پیار کا قصہ تمام کر دیا. اس کے معنی بھی بدل گئے اور شعر تو غلط ہو ہی گیا. بہرحال ان سے میں نے کہا بھی کہ انو بھائی آپ نے یہ سب گڑبڑ کر دی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں راحت بھائی اس میں سر جا رہا تھا. تو میں نے کہا سر آپ کا تو سر گیا، ہمارا تو سر چلا گیا. آج کل کے جو شعراء ہیں آپ کے ساتھ میں ایک پلیٹ فارم شیئر کرتے ہیں. حالانکہ گلزار دہلوی صاحب جو ہے آپ سے کافی سینئر ہے، بشیر بدر اور ندا فاضلی صاحب، منور رانا صاحب آپ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم مشاعرے کا شیئر کرتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. یہ سبھی بہت اچھا لکھنے والے لوگ ہیں، اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہماری موجودہ عہد کی شاعری کے نمائندہ شاعر ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک تیسری چوتھی میں نے استاد رستہ دہلوی تک سے کے ساتھ شاعری پڑھی ہے، فراق صاحب کے ساتھ شاعری پڑھی ہے، فیض احمد فیض کے ساتھ پڑھی ہے، اور اب میں منور رانا کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو مجھے اچھا لگتا ہے. اور یہ اپنے اپنے وقت کے کی نمائندہ شاعر تھے. آج بھی آپ نے جن لوگوں کے نام لیے یہ میرے پسندیدہ شاعر بھی ہیں، اور میرے دوست بھی ہیں، اور بہترین شاعر بھی ہیں. اچھا ایک چیز راحت اندور صاحب اور بتائیے کہ فلموں میں جو اردو بولی جاتی ہے اس کو اردو نام دے کے ہندی نام دیا جا رہا ہے. حالانکہ اگر ہندی پوری طرح سے بولی جائے، پوری ہندی بولی جائے تو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. آج ہندوستان میں کہیں پہ بھی آپ جائیے اردو بولی جاتی ہے، لیکن اس کو نام ہندی کا دیا جاتا ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اردو کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے، ناانصافی ہے، المیہ ہے. حیرت تو جب ہوتی ہے جب رضیہ سلطان اور پاکیزہ جیسی فلموں کو بھی ہندی، مغل اعظم کو بھی ہندی فلم کا سینسر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اس میں کمزوری میں سمجھتا ہوں اردو والوں کی ہے. کتنے لوگوں نے اس بات پر کا احتجاج کا مظاہرہ کیا، یا کچھ کھڑے ہوئے یا اپنی آواز اٹھائی. میں اٹھانا چاہیے. اردو میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون ہے ہماری فلموں کی بیک بون ہے، ریل کی ہڈی ہے. اس کے بغیر میرا خیال ہے ناممکن ہی سمجھیے فلم کا بننا. مغل اعظم جیسا ابھی آپ نے بولا، مغل اعظم ہے، امراؤ جان ہے، یہ سب ہندی سرٹیفکیٹ. جی ہاں، یہ سینسر سرٹیفکیٹ بھی ہندی کے. تو مطلب اس میں کیا کرنا چاہیے تاکہ اردو والوں کو آواز اٹھانا چاہیے. اردو والوں کو آواز اٹھانا چاہیے کہ صاحب اس میں زبانوں کو کبھی بھلا برا نہیں کہتا کہ ہندی بری ہے یا اردو یہ ہے. اور ہر زبان کو اس کا احترام ملنا چاہیے، جو اس کا درجہ ہے، جو اس کا مقام ہے اسے ملنا چاہیے. اگر اردو میں فلم بنی ہے تو کیوں نہیں اردو کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے؟ یہ اردو والے کہتے کیوں نہیں ہیں؟ اردو والوں سے آپ کی کیا مراد؟ کیونکہ آپ اردو والا میں میری ذمہ داری تھی جو آپ مجھ سے یہ امراؤ جان کے اور رضا سلطان کے اور مغل اعظم کے ریلیز ہونے کے 25 سال یا 30 سال یا 40 سال بعد مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. یہ 40 برس پہلے میرے ذہن میں سوال کیوں نہیں آیا کہ یہ اردو سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے؟ امراؤ جان کے 15 سال بعد ہم کیوں سوچ رہے ہیں اس کو؟ ہم نے 15 سال پہلے کیوں نہیں سوچا؟ بس یہ میرا رونا. اب یہ ہونا چاہیے کہ اب دیکھیے چلیے جو ہوا اسے چھوڑیے. اب اگر آئندہ کوئی اردو ناول پر یا اردو زبان کی کوئی فلم بنتی ہے تو ہمیں آواز اٹھانا چاہیے کہ اس پہ اس لیے کہ ہم کسی دوسرے ملک کی زبان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان کی زبان ہے یہ. ہندوستان کی جو زبانیں ہیں اس میں ایک اردو بھی ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں اسے اس زبان کا درجہ دیتے ہیں؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں.
تو مطلب اب اگر کوئی فلم بنتی ہے اردو اس کا نام ہوتا ہے تو کیا ہم یہ راحت اندوری صاحب سے امید کر سکتے ہیں کہ اس کو اردو کا درجہ دلوائیں گے؟ یقیناً دلاؤں گا. نہیں میں مطلب یہ کہ میں خود بھی آواز اٹھاؤں گا اور میرے ساتھ اور بہت سے راحت اندوری بننا چاہیے. جی جی ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں پروگرام خاص ملاقات میں.